बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हार्ड टॉक पाकिस्तान और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी हालात इस तरीके के हैं कि पाकिस्तान उस डगर पे गामज़न है जिस डगर पे दिवालियापन के ख़तरात हमें लाहक हो चुके हैं। इस वक्त जो माहिर मईशत हैं जिनसे भी गुफ्तगू कर ली जाए वो पाकिस्तान के हालात के हवाले से कोई हौसला अफजा खबर नहीं देते। लेकिन पाकिस्तान में बेहतरी के आसार कब रोशन होंगे? पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं कब बैठेंगे, कब मुज़ाकरात करेंगे और कब किसी नुक्ते पर इत्तफाक करेंगे? एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से निकल जाने का इशारा दिया तो दूसरी तरफ से विफाक के भी बयानात मंजर आम पे आ रहा है। एक तरफ तहरीक अदम एतमाद के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ ये वजाहत पेश की जाती है कि जारी इजलास में तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। तो विफाक उस पर यह बयानिया रखता है कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाने में ताखीर हुई तो हम गवर्नर राज भी लगा देंगे। और उसके साथ साथ विफाक ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि हम इलेक्शन भी करवा सकते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने भी यह वजाहत दे दी है कि अगर असम्बलियां तहलील होती हैं तो 60 दिनों के अंदर भी इलेक्शन हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कब आएगा जिससे हमें मुआशी इस्तेहकाम देखने को मिले? इसी बारे में बात करेंगे। हमारे पैनल में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आर्या मकबूल जान साहब, सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब और सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैं तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूं। और ये साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त खान साहब ने ये जो बयान दिया असेंबलियों को तहलील करने का, खान साहब खून खराबे से गुरेज करना चाहते हैं, थक गए हैं, या फिर ये उनका सबसे बड़ा सियासी पत्ता है? देखिए, खान साहब ने एक बेहतरीन वक्त चुना है और वक्त ये था कि चेंज ऑफ द गार्ड हो रही थी और जाने वाला जो था वो तो उस वक्त लेम डक हो जाता है और उसकी बात को उस तरह नहीं माना जाता और आने वाला अभी इस पोजीशन में नहीं होता कि कोई अहकामात दे सके। इसलिए उन्होंने वो वक्त चुना है कि ताकि उस फैसले के लिए एक अनाउंसमेंट का वक्त आए और आने वाले के लिए पता चल जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। बेहतरीन वक्त, इससे बेहतरीन वक्त हो नहीं सकता था, बजाय इसके कि एक टसल किया जाए, क्योंकि खान साहब के हाथ में एक बहुत बड़ा तुरप का कार्ड है कि अगर वो आज दोनों असेंबलियां तहलील करते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और जब आप इलेक्शन करवाएंगे तो 5 साल के लिए होंगे। असेंबली तहलील करने के बाद मैं बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 5 साल के लिए होंगे। अगर वो इस्तीफे देंगे तो इंटरम पीरियड के लिए होंगे, अगर असेंबली तहलील होगी तो 5 साल के लिए होंगे। अगर गवर्नर राज लग भी जाए तो 30 डेज से ज्यादा लग सकता, फिर भी आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आइंदा जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत होगी, वो हुकूमत स्ट्रांग होगी पंजाब में भी और केपीके में भी, क्योंकि ये तो अब ऑन द वॉल है। अगर ये पीटीआई की हुकूमत ना आ रही होती तो शहबाज शरीफ साहब सबसे पहला आदमी होता, अगले दिन इलेक्शन पे कूद जाता। तो उस वक्त आप देखें कि सिर्फ सिंध में और उसमें बलूचिस्तान में इलेक्शन हो रहे होंगे और बाकी 75% जो आबादी है वहां तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी कायम होगी, वहां आप इंटरम गवर्नमेंट भी नहीं लगा सकते, आइन आपको इजाजत नहीं देता, गवर्नमेंट मौजूद है। आप बताइए कि क्या सूरत हाल होगी? तो रास्ता सिर्फ एक ही बचेगा कि आप खुद जनरल इलेक्शंस करवाएं, वरना आप अपना मुस्तकबिल दांव पे लगा देंगे। दूसरा यह है कि क्लिंगिंग टू द पावर, कि हमें और 6 महीने हम गुजार जाएं, हम और 5 महीने रह जाएं, हमें 1 दिन और रह जाएं, हमें 2 दिन और रह जाएं, और उसके पीछे अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ होगी तो पता चल जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि आप सर जोड़ के बैठें तो कौमी हुकूमत बने तो हालात ठीक करें, 13 पार्टियों की हुकूमत बनी हुई है, एक पीटीआई बाहर है, और कितनी कौमी हुकूमत आपने बनानी है? रहने दें पीटीआई को, लानत भेजें पीटीआई पे। आप 13 बंदे मिलकर ही पाकिस्तान का मसला हल कर दें। 14वीं पार्टी तो है नहीं ना, आप बीजेपी को लाकर हुकूमत में तो नहीं बिठाएंगे, या ईरान की जो है खamenei की पार्टी तो नहीं आएगी यहां बैठेगी। आप 13 की 13 पार्टियां मौजूद हैं, अकेली पीटीआई बाहर रहने दे डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर। ठीक, आप बेहतरीन चीज होती है कि आप इलेक्शन जाते हैं। जी ठीक है, आप ये समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर कि आप इलेक्शन में जाए। ठीक है, आप ये समझते हैं कि जमहूरी तकाजा ये है कि हमें नए इलेक्शन में जाना चाहिए, उसी से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आमिर ज़िया साहब, अगर सियासी पंडितों की राय देखी जाए तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा बोल्ड स्टेप उठाने जा रही है, बशर्त ये कि वो उस पर अमल दरामद करे। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों से बाहर हो जाएगी? ये उनके लिए आसान इकदाम? देखिए, जैसे भी आर्या मकबूल जान साहब ने जो नुक्ता, बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने बयान किया है
کہ اگر فرض کریں کہ عمران خان تحلیل کر دیتے ہیں اسمبلیز اور اس کے بعد انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی, جو میرے خیال میں بڑی ان کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ جی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کس کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگنی ہے. تو یہ بات تو میں بالکل ان کی 100% اس پہ میں وہ سپورٹ کرتا ہوں جو ان کا نقطہ نظر ہے اور یہ صاحب کا. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب سے عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے تو جو ان کے ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کا یہ فیصلہ جو ہے کمزوری کی علامت ہے, کیونکہ وہ دھرنا نہیں دے سکے, کیونکہ انہوں نے کوئی بہت بڑی بقول ان کے کہ کوئی موومنٹ نہیں چلائی تو اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹے اور انہوں نے ایک فیس سیونگ لیا ہے. اچھا, آپ اس بات کو دیکھیں, میں اس کو بالکل دوسرے زاویے سے دیکھنا چاہوں گا. وہ بات یہ کہ عمران خان نے انتہائی تدبر کا, سیاسی بالغ النظری کا اور ایک اس کا ثبوت دیا ہے برداشت کا, اور انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ پاکستان کو اولویت دی ہے. کیونکہ اگر ان حالات میں وہ فرض کریں, وہ کہتے جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ تھے 10,000 ہوں گے, 20,000 ہوں گے, لاکھ ہوں گے, جو بھی ان کی تعداد ہوگی, اس کے ساتھ اگر وہ احتجاج کی سیاست کی طرف جاتے, دھرنے کی کوشش کرتے, اس کے نتیجے میں پھر کوئی 25 مئی ہوتا یا ملک گیر کوئی احتجاج کی تحریک شروع کر دیں, یہ بالکل ممکن ہے پاکستان جیسے ملک میں, تو وہ پاکستان اس وقت جو ہے کسی بھی طرح افورڈ نہیں کر سکتا, متحمل نہیں ہو سکتے ہم ایک انتشار کے, مزید انتشار کے, جبکہ ہماری معیشت پہلے ہی گھٹنیوں پر آئی ہوئی ہے. تو عمران خان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ جی میں احتجاج نہیں کروں گا, یہ خود میرے خیال میں بڑا فیصلہ ہے, کیونکہ ان کے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ بھی اسی بات کی توقع کر رہے تھے کہ عمران خان غالباً احتجاج کی طرف جائیں گے. جو میری پی ٹی آئی کے بعض دوستوں سے بات ہوئی تو ان کے غالباً بہت ہی جو کوئی چھوٹے موٹے کوئی چھوٹا سا سیل ہوگا جس کو پتا ہوگا, باقیوں کو نہیں پتا تھا. تو یہ جو فیصلہ کیا بالکل آؤٹ آف دا بلو آیا, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یقیناً عمران خان کا ایک بولڈ فیصلہ ہے اور پورا زور لگائے گی پی ڈی ایم کی حکومت کہ کسی طرح پنجاب میں کوئی مصنوعی تبدیلی لائی جا سکے. لیکن میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا, اور اس کے نتیجے میں اگر فرض کریں ایسا ہوتا بھی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر جو جوتیوں میں دال بٹے گی اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. تو بالکل اگر مطلب ہے اس کے نتیجے میں پورے ملک میں الیکشن ہو جاتے ہیں, بہت اچھی چیز ہے پی ٹی آئی کے لیے, اور اگر صرف 2 صوبوں میں بھی ہوتے تب بھی پی ٹی آئی کے لیے بہتر چیز ہے یہ. جی, پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ کو بہتر چیز دکھائی دیتی ہے. ثنا صاحبہ, آپ کیا رائے رکھتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ کس منطق کے تحت ہے, اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, وہ اسمبلیوں سے نکل جاتے ہیں, تو پھر آپ منظرنامہ کیا دیکھتی ہیں, گورنر راج دیکھتی ہیں, تحریک عدم اعتماد دیکھتی ہیں, یا وفاق نئے انتخابات کی طرف جاتے ہوئے مائل دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی آئی تھنک ویو پوائنٹ ہے وہ سیاسی ہی نہیں ہے, نہ وہ آئینی ہے نہ وہ قانونی ہے. اگر انہوں نے ابھی بھی ایک ویگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر نکل جائیں گے, اسمبلیوں سے باہر نکلنے میں اور اسمبلی کو تحلیل کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. دونوں کے طریقہ کار میں بھی فرق ہے اور دونوں کو کرنے کے طریقے بھی فرق ہے. اور اگر یہ مشاورت کیے بغیر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا تو آپ دیکھ لیجیے, خیبر پختونخوا میں آپ کو میں مطلب وثوق سے بتا سکتی ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چھوڑنا چاہتے اسمبلی. دوسری بات یہ کہ پنجاب میں ایک اجلاس چل رہا ہے ماشاءاللہ 4 مہینے سے, وہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا. اس دوران نہ آپ عدم اعتماد لا سکتے ہیں, نہ ہی آپ اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے ملک کا دیوالیہ نکال دیا اس حکومت نے, 13 جماعتوں کی جو مخلوط حکومت ہے انہوں نے دیوالیہ کر دیا. ہم دیوالیہ کے دہانے پہ کھڑے ہیں, عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں نا. تو مجھے بتا دیں کہ پھر ایک جو ہم مطلب ہمارا ایک فگر ہے الیکشنز کرانے کا, صوبائی اسمبلی کی سیٹ میں 5 سے 7 کروڑ اور ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ 10 کروڑ. یہ مجھے بتا دیں کہ یہ ایک مطلب اس پورے اسنا میں اتنے پیسے ہیں پاکستان کے پاس. دوسری بات جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں ایک یہ جو افراتفری انہوں نے مچائی ہوئی ہے, کھیجان کی کیفیت مچائی ہوئی ہے, اور اگر ان کا واقعی نیت الیکشنز تھی تو ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کریں, دیکھیں ہم الیکشنز کیسے نہیں ہوتے. اب نہ وہ وقت ہے, نہ وہ ان کے پاس وہ حمایت ہے, نہ ان کے پاس وہ حامی رہ گئے, نہ ان کے وہ لاڈ رہ گئے. تو اب یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایک تھرو کر دیا ہے فار دا گورنمنٹ ان پاور, مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو خود پتا ہے کہ کس طرح سے کیا جائے گا. قانونی پہلو اس کے بہرحال امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر یہ پہلے مشاورت کر لیتے اور یہ جہاں سے تجویز آئی ان کو کم از کم اس کو سیکنڈ گیس کر لیتے, سیکنڈ کو چیک اپ کر لیتے, کچھ چیک کر لیتے اس کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری بات جو اہم ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس اس وقت آپ یہ دیکھ لیجیے یہ سینیٹ میں چیئرمین کو نہیں ہٹا سکتے.
یہ ان کے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو آج فواد چودھری صاحب بھی برس رہے ہیں سپریم کورٹ پہ اعظم سواتی کے حوالے سے. اعظم سواتی کے حوالے سے سینٹ چیئرمین کو ہٹانے کی بات کی گئی. یہ یہاں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, یہ اسمبلیاں چھوڑیں گے, یہ اسمبلیوں سے باہر آئیں گے. آپ مجھے بتا دیں ان کا اور پرویز الہی صاحب کتنے ریلائبل ہیں. مطلب یہ تمام تر فیکٹرز بڑا آئی تھنک فیکٹر ان کرتے ہیں. کچھ کہہ دینا اور اس کے اوپر ایک بحث بنا لینا پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے وہی ہوگا. ورسٹ کم ورسٹ سیناریو اپریل میں الیکشنز ہوں گے, ورنہ نومبر میں ہوں گے, اس سے پہلے نہیں ہوں گے. عاریہ صاحب اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جلدی اپریل میں الیکشن یا پھر نومبر میں؟ اپریل کس کو سوٹ کرتا ہے؟ دوسری بات جہاں پہ قانونی نقطہ نظر کے حوالے سے ہے, جاری اجلاس میں نہ تو تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ اسمبلی تحلیل بھی نہیں کی جا سکتی جاری اجلاس میں, اور ادھر وفاق جو سوچ رہے ہے گورنر راج کا, تو کیا وہ قانونی نقطہ نظر سے صحیح ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہاں سے پیسے آئیں گے, تو جو اگر اکتوبر میں پاکستان میں درختوں میں نوٹ لگنے شروع ہو جائیں گے جو پیسے آ جائیں گے, پاکستان میں دولت کے کنویں نکل آئیں گے جو پیسے آ جائیں گے الیکشن پہ خرچ کریں گے. جو آپ نے 4 مہینے بعد میں خرچ کرنے ہیں آپ 4 مہینے پہلے خرچ کر سکتے ہیں, اور آپ پورے ملک میں ایک دفعہ کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے اور کہ اسمبلیاں تحلیل, آج انہوں نے فواد چودھری کا بیان بھی یہی آ گیا ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں. چلو نہیں کرتا وہ تحلیل, اوکے, آپ کے پاس حل کیا ہے؟ 6-7 مہینے کے بعد کیا سچویشن ہے آپ دیکھیں. عمران خان وقت کے ساتھ ساتھ پاپولر ہوتا جا رہا ہے. آپ سوچیں کہ جو 17 سیٹیں جس پہ عمران خان جیتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیٹیں ہوا کرتی تھی, یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں تھیں. یہ وہ آزاد لوگ تھے جن کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو تحفے میں دیتی تھی, پیپل پارٹی جیت جاتی تھی, نون لیگ کو تحفے دیتی تھی, اس کی گورنمنٹ بن جاتی تھی. آپ سوچیں کہ سارے سینیریو, کبھی نوانی نے سوچا تھا وہ ہار جائے گا وہاں پر, کبھی ننگیال نے سوچا تھا وہ ہار جائے گا. آپ نے اس مارجن کے ساتھ ہرایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جسے کہتے ہیں فلیبرگاسٹڈ, گھبرا کے رہ گئی کہ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی آپ نے. دوسری دفعہ آپ نے چن کے وہ سیٹیں دی جس میں عمران خان جو تھے وہ صرف 150 ووٹوں سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی. آپ نے یہاں تو ہرائیں گے اس کو. آپ سوچیں اس کے اندر عمران خان نے 7 سیٹوں میں, لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اسمبلی میں نہیں جائے گا, لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہماری حلقے کے لیے کام نہیں کرے گا, کیونکہ 7 سیٹوں میں جیت رہا ہے اور بیسیکلی ایک سمبولک طور پر الیکشن لڑ رہا ہے. لوگوں نے اس کو چتوایا. ایک سیٹ جو ہے آپ کی سندھ میں ہاری اور ایک آپ نے وہ تو عمران خان کے اس کی وجہ سے ہاری گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب موروثی پالیٹکس ہم نے ریجیکٹ کرتے ہیں. تو ایک بات آپ یہ مجھے بتائیے کہ آگے آپ جتنا لے جائیں گے آپ مزید اس کو پاپولر کرتے جائیں گے. پاپولیرٹی کا ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کے مقابلے کے اندر آپ جتنا بھی نیگیٹو امیج لے کے آئیں گے اس کے حق میں جاتا ہے. آپ روسو کی مثال دے لیں, اس نے جب کتاب چھاپی تھی اپنی کنفیشن, اس نے بکواس کی تھی اپنے بارے میں, میں نے یہ گندا ہوں. لوگوں نے, پاپولر آدمی تھا, شاید اس نے کنگ آف فرانس نے چھاپ دیا. لوگوں کہتے تھے تو کنگ نے خود لکھ کے چھاپی اس کے خلاف. تو ایک بات یہ ہے کہ ویو آف پاپولیرٹی کے آگے نہیں کھڑا ہوا جاتا. اور دوسری میں ایک اور بات بتاؤں, اس وقت جو سب سے زیادہ ہم جی ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی, ایک کہتا ہے جی سارے انٹرم کہتے ہیں وہ جو قومی حکومت بنا لو. قومی حکومت کا میں نے آپ کو بتا دیا 13 پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے بعد کہا جی ٹیکنوکریٹس کی, کون سا ٹیکنوکریٹ, کس کے پاس گدر سنگھی ہے؟ 50 لوگ ہیں, 15 ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, 10 جو ہیں وہ ریٹائرڈ جنرلز ہیں, 15 جو ہیں وہ ریٹائرڈ ججز ہیں. آپ پاس ہے کیا؟ اور 50 کے قریب آپ کو اکانومسٹ ہیں, سارے ایڈم اسمتھ کے پڑھے ہوئے اور وہاں سے پڑھے ہوئے. آپ یہ ان کے پاس کون سا نسخہ ہے جو یہ استعمال کریں گے؟ آپ کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے کرائسس سے نکلنے کا, کہ آپ پاپولر لیڈرشپ لے کے آتے ہیں ووٹ کے ذریعے. اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں, لوگ اس کے لیے بھوک برداشت کرنے کو تیار ہوتے ہیں, لوگ اس کے لیے امید پہ آتے ہیں کہ ہم آگے چل سکیں گے. ٹھیک ہے عامر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب نے یہی فیصلہ پہلے سے کرنا تھا اور کسی کو بتا نہیں رکھا تھا تو پھر اتنے جلسے, دھرنوں کا اعلان, لانگ مارچز, اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ الیکشن کمپین کے طور پہ کیے گئے ہیں یا پھر فیصلہ کسی اور صورتحال کو مد نظر رکھ کے کیا گیا ہے؟
دیکھیں بات یہ کہ جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں نا وہ بڑھتی ہیں, ان کے اندر مطلب ہے کہ جوان ہوتی ہیں, اس میں ایک میچورٹی آتی ہے. یقیناً آداب جو ہوتے ہیں, دیکھیں آبجیکٹو عمران خان کا ایک ہے کہ جی الیکشنز ہونے چاہیے, 7 مہینے ان کو جدوجہد کرتے ہوئے گزر گئے. ہماری یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آج بہت سارے لوگ جو ہیں کہتے ہیں عمران خان ناکام ہو گئے, اور یہ کیونکہ 7 مہینے سے ان کو الیکشن نہیں ملے, ان کو یہ پتہ نہیں کہ جی سیاسی جدوجہد جو ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے اس میں. لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو نمبر 1 کہ ریلیونٹ رکھا پالیٹکس کے اندر. دوسری بات یہ کہ جیسے ابھی اوریہ صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہے اس وقت وہ, ٹھیک ہے نا. پھر دوسری بات آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ انہوں نے جو آداب حاصل کرنے تھے کہ اپنے آپ کو مطلب ہے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی حکومت سے ہٹیں گے تو ماضی کے حکمرانوں کی طرح غیر مقبول ہو جائیں گے, ان کو پنپنے میں دوبارہ کہتے ہیں نا اپنی سیاست کا احیا کرنے میں 1.5-2 سال لگیں گے. لیکن ہوا اس کے برعکس. ہم نے دیکھا کہ آنے والی حکومت کو کوئی ہنی مون پیریڈ نہیں ملا, وہ پہلے دن سے غیر مقبول ہو گئی, جبکہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف ایک دم اوپر گیا اور اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. اگر ایک آدمی 7 ماہ تک مسلسل جلسے کر کے انہوں نے ایک پچ بنائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب وہ کامیاب ہے. پھر دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ حکومت کہاں پہ کامیاب ہو رہی ہے. ایک یہ بہت بڑا سوال ہے کہ چلیں عمران خان کو تو الیکشن نہیں ملے تو حکومت کو کیا ملا. یقیناً حکومت نے 2 بڑے کارنامے کیے. ایک تو انہوں نے کرپشن کے کیسز ختم کرا لیے اپنے, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا کیا, پاکستان کے لیے کیا کیا انہوں نے جناب عوام کے لیے کیا کیا. تو بڑے بنیادی سوالات ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں میں کہوں گا اس وقت جو ہم اسی بحث میں کہ جی عمران نے کیا کرنا ہے, فلاں نے کیا کرنا ہے, اصل باٹم لائن یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست میں اعتدال کی ضرورت ہے, اور یہ جو پولرائزیشن جو بڑھ گئی ہے اس کو ختم کرانے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈور الجھی ہے تو سلجھانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کلیدی کردار ہوگا. اگر اور عمران خان نے جو اناؤنسمنٹ کیا اس کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں کہ انہوں نے ایک دم وہ کر سکتے تھے کوئی فلمی وہ اعلان کہ میں جا رہا ہوں اٹھ کر اسمبلیز کے ساتھ, غالباً ان کو لوگ فالو بھی کرتے, انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے ابھی بھی وقت دیا ہوا ہے کہ جناب مزید بات ہو سکتی ہے, آپ مزید دیکھتے ہیں کہ آپ یہ جو نئی قیادت آئی ہے اب ہیلپ دے گی انشاءاللہ 29 کو وہ ہوگا, چینج آف کمانڈ ہوگا, اس کے بعد اس کو بھی سیٹلنگ ان کا پیریڈ ملے گا سیٹل ہونے کا. تو ابھی بھی عمران نے بڑی میچورٹی کے ساتھ جو ہے انہوں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا, تصادم کی راہ پہ نہیں گئے. انہوں نے اس بات کا موقع دیا کہ چیزیں ریزالو ہوں. اور یہ جو اعلان کیا ہے وہ بھی جمہوری اعلان ہے. اسمبلی کو تحلیل کرنا, استعفے دینا, تمام کے تمام پرامن جمہوری طریقے ہیں, جس کا آپ میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی متبادل ہے نہیں, کیونکہ ایک ناجائز حکومت ہے. زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں اس کو. جی ثنا صاحبہ, آپ کیا رائے رکھتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو جو سمری گئی تھی اس پہ صدر صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس پہ دستخط نہ کریں, ڈیلے کریں, یا اسلام آباد جانے کی جو رضامندی ان کی طرف سے ابھی تک سامنے نہیں آ سکی تھی اور اس اجلاس میں ان کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا کہ اسلام آباد چلے جائیں, یہ آئینی و جمہوری اقدام ہوتا؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں, جب سے وہ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد آیا اور ان کو ہٹا دیا گیا ایز وزیر اعظم, آپ مجھے تب سے لے کر اب تک بتا دیجئے عمران خان صاحب کا ایجنڈا کیا ہے. کیا ان کے فوری الیکشن کا ایجنڈا تھا؟ نہیں تھا. اگر ہوتا تو یہ وہ ساری چیزیں وہ پہلے کر چکے ہوتے جو وہ اب کہہ رہے ہیں. جو سیاسی بصیرت اور سیاسی میچورٹی وہ دکھا رہے ہیں وہ پہلے دکھا سکتے تھے. سیاسی میچورٹی ان میں ہے نہیں. تو پہلے تو وہ جو بھی ان کا ایجنڈا تھا ہم سب کو پتہ ہے, وہ ایک چیف کی تعیناتی تھی. آپ نے پہلے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا تھا کہ آپ کے اوپر جو کیسز بن رہے ہیں, جو فارن فنڈنگ کے کیسز آ رہے ہیں, کہیں آپ اریسٹ نہ ہو جائیں, جو آڈیو لیکس ہو رہی تھیں, تو آپ نے تمام تر معاملات جا کے اداروں پہ رکھ دیا. آپ نے ڈسٹریکٹ کیا, آپ نے پالیٹکس آف ڈسٹریکشن کھیلی, آپ نے ڈسٹریکٹ کیا فرام دا ریئل ایشوز جو آپ کے اوپر جاتے تھے, آپ جس کے لیے مورد الزام ٹھہرائے جا رہے تھے. اور ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کبھی جسٹس کا نام, کبھی کنٹیمپٹ کورٹ, کبھی فلاں, کبھی فورن فنڈنگ, کبھی الیکشن کمشنر کو برا کہنا. اور عمران خان صاحب کو الیکشنز دے دیے جائیں تو مجھے بتا دیں الیکشن کمشنر کو وہ نہیں مانتے. کل کو یہ مان لیں گے الیکشن کے ریزلٹس, اگر یہ ہار گئے تو خدا نہ خواستہ اس ملک میں آگ لگا دیں گے. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو امید یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ کر کے انفلوئنس کر کے کسی ایسے شخص کو لے آئیں گے جو آگے ان کی مدد کرے گا, بھلے الیکشنز
नवंबर में हो, अगले नवंबर में हो, बीच में हो, कभी बाद में हो। वो हुआ नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जी अब इससे पहले कि फिर मेरे ऊपर कोई बात शुरू हो, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर केसेस खुलने हैं। पंजाब में हुकूमत वो नहीं छोड़ेंगे। अगर पंजाब में हुकूमत उन्होंने छोड़ी तो आप मुझे बताएं जो केसेस डायमंड ये वो फलां ढमकाना परग होगी, वो सब चीजें सामने आएंगी। तोशा खाना को तो चलो हमने भूल गए, हमें तो उसको शौक है, हमें ब्रेक पे जाने से पहले इसी से जुड़ा एक और सवाल, अगर नए इंतखाबात हो जाते हैं, आज नहीं 3 माह बाद 6 माह बाद हो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, तो ये जो केसेस अभी बंद हो रहे हैं ये दोबारा से खुलते नहीं, आप देख रहे हैं? देखिए इमरान खान साहब चाह यही रहे हैं ना कि जल्दी से पावर में आए ताकि वही जो इन्होंने किया, अपने केसेस माफ कराए, वो भी अपने केसेस माफ कराएं। कभी इलेक्शन कमीशन से डरते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, कभी फलां जगह भागते हैं। उनकी भी तो बस होनी चाहिए ना, वो भी थक गए हैं ये कर करके। कितनी बेचारों ने पेशियां, उन्होंने इमरान खान साहब ने कितनी पेशियां भुगती हैं। उनको अदालत में बुलाए जा रहे हैं, कभी दहशतगर्दी का मुकदमा, कभी ये मुकदमा, कभी वो मुकदमा। इमरान खान साहब के लिए भी मतलब कोई रास्ता उन्होंने आसान तो किसी ने भी नहीं छोड़ा, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन इस वक्त नहीं होंगे। इमरान खान साहब विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। और वो ये पैसों की बात कर रहे थे, और ये मकबूल जान साहब, कोई ना कोई मईशत का प्लान होता है। आज बुरा है, बिल्कुल बुरा है, और वो 4.25 साल की वजह से बुरा है या आगे बुरा है, मुझे बता दीजिए इमरान खान साहब आज पावर में आके कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास कि वो इनसे बेहतर कारकर्दगी कर लेंगे। तो लेट्स नॉट डिविएट द इशू एट हैंड। इशू इज टू जस्ट कंट्रोल एंड कीप द पावर, और पावर आपके पास रहे, पावर पॉलिटिक्स आप खेलते रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। आप मुझे बता दें आज असेंबली से फिर निकल के जाएंगे, लोगों को क्या फेथ रह जाएगा वोट डालने में? कौन किसको फेथ रह जाएगा? यार हम वोट डालते हैं, उसको हटा देते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, इसके वो वोट देते हैं, वो इस्तीफे दे देता है, पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो इस्तीफे दे के बाहर आ जाते हैं, पार्लियामेंट में इस्तीफे देते हैं, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं। भाई ये चाहते हैं क्या है? मराहत इन्होंने रखी हुई है उस पार्लियामेंट लॉजेस में, ये बरजमान है, अब यहां से निकलेंगे तो यहां भी मराहत रख लेंगे। खुदा के लिए यार, इमरान खान साहब की जो चाल है वो नजर आ रही है। यानी आप ये समझती हैं कि अभी कोई नई हुकूमत भी आएगी तो मुल्क बेहतर समत की तरफ गामजन नहीं हो सकेगा? तो सवाल फिर ये भी बनता है कि जब पीडीएम औरिया साहब को किस चीज पे हंसी आ रही है? मुझे बहुत तशवीश है कि औरिया साहिबा के स्टांस लूंगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आर्या साहब ब्रेक के बाद वापस आता हूं, आर्या साहब की तरफ बढ़ेंगे। नाज़रीन, बात ये करेंगे कि अगर कोई नई हुकूमत आती है तो उसके सामने चैलेंजेस क्या होंगे और उस चैलेंजेस पे अबूर किस तरीके से पाया जा सकता है। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरीके से बात ये हो रही थी कि नई हुकूमत आएगी तो उसके पास फॉर्मूला क्या होगा, ये कैसे मुमकिन है कि नई हुकूमत आए और हालात बेहतर हो जाए, उसके लिए क्या तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। मौजूदा हुकूमत अगर इस नहज तक पहुंची है, मुआशी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ रहा है और दगरगूं सूरत हाल हो चुकी है, हर कोई मखमसे का शिकार है कि बेहतरी किस तरीके से आएगी, तो इस नहज तक पहुंचाने वाले कौन हैं? क्या वफाकी हुकूमत में मौजूदा लोग या फिर साबिका हुकूमत के ही कंधे पे ये बोझ रखना पड़ेगा? और यह साहब आपकी तरफ बढ़ता हूं। सना बुच्चा साहिबा ने एक अहम नुक्ता ये उठाया है कि इस बात की यकीन दहानी क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि माजी में पीटीआई की हुकूमत में हम ले मैन के बारे में बात करते थे कि वो मुश्किलात का शिकार है। ये हुकूमत आई तो ले मैन से भी बात उठी है और ऊपर वाले तबके तक पहुंच चुकी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगला हालात जो है वो हमें बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर तो पाकिस्तान के सारे वोटर जो है ना वो सना बुच्चा की तरह ज़हीन होते, पढ़े लिखे होते, तो यकीन इमरान खान से सवाल करते कि यार कभी तुम असम्बली से इस्तीफा दे देते हो, कभी तुम असम्बली तोड़ देते हो, कभी तुम कुछ करते नहीं हो, तो हम तुम्हें क्यों वोट दें? असल मसला जो वो बेचारे को मैट्रिक पास है, कोई FA पास है, इतना ज़हीन नहीं है सना बुच्चा साहबा की तरफ। वो बार बार इमरान खान को इलेक्ट कर देता है, वो बार बार वो 7 सीटों से जीतता है, पता उसने नहीं जाना फिर भी उसको इलेक्ट कर देता है। एक बात तो ये बड़ी तय है कि वो क्यों करता है, उससे गिला करना चाहिए आपको, वाकई करना चाहिए और जोर से करना चाहिए कि भाई मेरी सतह पे आके सोचो, जितना मैं सोचती हूं वैसे ही सोचो। लेकिन और ये सब पीटीआई में तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तबका भी मौजूद है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि सना बुच्चा जितना नहीं ना, वो तो उन्होंने बता दिया ना, उन्होंने बता दिया कि इमरान खान ये करता है, भाई क्या करता है, ये वोट को मजाक बनाया हुआ। नहीं ठीक, पीटीआई की बात, मैं आवाम की बात कर रहा हूं जो वोट देता है, पीटीआई को छोड़ दे इस वक्त। अब आते हैं कि आप ये बताएं कि इमरान खान ने हल नहीं किया तो फिर कौन हल करेगा? 8 महीने 100 दिन होता है किसी गवर्नमेंट का, 8 महीने देख ली ना इस गवर्नमेंट को आपने। शहबाज शरीफ, यानी सबसे बड़ा इमेज ये था कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम लगा दो। जब नून लीग थी ना उस वक्त लोग कहते शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेगा, तो
پوری کی پوری. میں نے 8 سال ایز اے پروونشل سیکرٹری کام کیا ہے. مجھے پتا تھا کہ بیسیکلی شہباز شریف صاحب جو ہے پروونشل گورنمنٹ میں ہوتا جو ہے اوپر سے فنڈز آتے ہیں. آپ نے موٹر وے بنا لیا, آپ نے یہ بنا لیا, آپ اورنج ٹرین بنا لی, وہاں جا کے تو دیکھنا پڑتا ہے فنڈز آئیں گے کہاں سے. وہ سارے کا سارا جو تھا جو بنایا ہوا امیج تھا وہ ٹوٹ گیا. اب دیکھیں اب کیا, اگر عمران خان کل کو ووٹ نہیں مانے گا تو کیا ہم الیکشن کرنے بند کر دیں؟ عمران خان نہیں آئے گا تو کیا ہم کس کو لائیں بھائی؟ آپ مجھے یہ بتائیے, کیا ہم انڈیا کی 2 پارٹیوں کو کہیں آپ یہاں آ کے الیکشن لڑو؟ میں ایک بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کرائسس کے اندر پاپولر لیڈرشپ کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ ووٹ سے آئے, بھلے نواز شریف آئے, زرداری آئے, اس کو جب لوگ لے کے آتے ہیں تو کم از کم 1 سال صبر کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کچھ کرے گا, اس بندے کے ساتھ ہم آئے ہیں, اس بندے کے لیے کچھ دن برداشت کر لو. ایک امیج آتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 16 دسمبر کو جب ہوا تھا نا, ڈھاکہ فال ہوا تھا, تو پاکستان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ایک تھے بریگیڈیئر FB علی, انہوں نے باقاعدہ ارینج کیا تھا کیونکہ یحییٰ خان 17 دسمبر کو آئین نافذ کرنا چاہ رہا تھا, اور جنرل مٹھا اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ بہت ضرورت ہے اس وقت, ملک ٹوٹ جائے گا اگر فوج نے نہ سنبھالا تو, اور جنرل حمید کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے وہاں پر آفیسرز کو خطاب کرو, اور اس کے بعد جو آفیسر نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا دیکھو ایک ہی راستہ ہے, قوم مزمحل ہے, قوم کے پاس تباہ برباد ہے, قوم کے حوصلے پست ہیں, پاپولر لیڈر کو لے کے آؤ. اور آپ کو پتا ہے اس کا پاپولر لیڈر کون تھا ویسٹ پاکستان میں؟ ذوالفقار علی بھٹو. رات کو اس کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا تھا, اس کا صدر کا عہدہ دیا گیا تھا, اس کا الیکشن نہیں کہا کہ تم باہر الیکشن میں جاؤ. اب 3-4 دن کے اندر ہم تو اس کا بچے کیا ہوش میں تھے اس وقت, اس کی صورت آپ دیکھیں اس وقت ہوا جائے گا, لوگ ایسا ایسا بولنا شروع ہوئے, دکھ بولنا شروع ہوئے, شکست کے دکھ بولنا شروع ہوئے. لوگوں نے کہا بھٹو آ گیا ہے, کچھ نہ کچھ کرے گا, ٹھیک. اور یہ صورتحال, حالانکہ بھٹو پہلے بھی رہا تھا, بھٹو ایوب خان کے زمانے میں مادر ملت کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا, بھٹو اس وقت وزیر خارجہ تھا, سب کچھ تھا, لیکن ان کا نہیں, اس کے وعدے ہیں. اب عمران خان کی ایک انٹرم گورنمنٹ آپ نے توڑی, آپ کو پتہ چل گیا کہ اس توڑنے کے اوپر پبلک نے ریئیکٹ کیسا کیا ہے, کہ پاکستان کی تاریخ میں 10 اپریل کو جس طرح ابرپٹلی لوگ لیں گے. آپ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی تک چاہتے ہیں نہیں, ہم جب تک اس ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اور پبلک کے پاس جاؤ. عامر صاحب, جس طرح عوریہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں, لب لباب جو ہے وہ حکومت کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ بیشتر وزراء اس بات پہ تو متفق ہیں کہ اگر ہم ابھی الیکشن میں گئے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن وہ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ ٹکٹ لینے والے ان کے پاس زیادہ ہوں گے, یہ کسی ایک کو ٹکٹ دیں گے, بقیہ جو لوگ ہوں گے وہ منحرف ہو جائیں گے, وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون سے آ ملیں گے. یہ ان کے پاس ایک ٹیکنیکل کلیہ موجود ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اگر ڈیلے کر رہی ہے تو ڈیلے کرنے کے پیچھے ان کے پاس منطق کیا ہے؟ حالات تو بہتر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, پھر ان کے پاس پاپولیرٹی کس طریقے سے آئے گی؟ دیکھیں, سوال یہ نہیں ہے کہ کس عمل سے حکومت کو فائدہ ہوگا یا عمران خان کو فائدہ ہوگا یا کس کو نقصان ہوگا. پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو صورتحال ہے اس وقت اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک جو ہے اس وقت اچھی حالت میں نہیں ہے. ہم گھٹنیوں آ گئے ہیں, اور اگر اسی طرح کا سیاسی عدم استحکام جاری و ساری رہا تو خاکم بدین لیٹ سکتے ہیں, بالکل بہت برا اشر ہوگا ہمارا. اچھا, پھر دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت مسئلے حل نہیں کر پا رہی, اور یقیناً کوئی بھی نئی حکومت آئے گی اس کے سامنے یہی اسی طرح کا معاشی بحران ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت یا PDM کی حکومت جو ہے اس کے حوالے سے پہلے دن سے پاکستانیوں کی کثیر رائے, ایک اکثریت جو ہے سمجھتی ہے کہ جی ناجائز حکومت ہے. اب بے شک یہ آئینی طریقے سے آئے ہوں بقول ان کے, اور بقول ان کے کہ انہوں نے بڑا فیئر جو ہے ووٹ کرایا, وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, لیکن جو عام تاثر ہے, جو پبلک پرسپشن ہے وہ منفی ہے ان کے حوالے سے. اب یہ جلتے توے پہ بیٹھ جائیں, یہ الٹے لٹک جائیں کہ جی ہماری مطلب ہے کہ ہم جو کام کریں اس کو عوام کی تائید ملے, نہیں مل رہی وہ تائید, تو یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کی لیجٹمیسی جس حکومت کی نہیں ہوتی تو صحیح کام بھی کرنے کی کوشش کرے وہ نہیں کر پاتی. پھر مسئلہ یہاں تو صحیح کام ہوا ہی نہیں. یہاں پہ ایک قانون سازی کی انہوں نے کس کے لیے کی, وہ 0.0001% لوگوں کے لیے کی کہ جی جن کا مسئلہ احتساب آرڈیننس تھا, احتساب کا ان کو قوانین بدلنے تھے, یعنی کہ صرف جو کہتے ہیں نا شریف خاندان کو
ان کے قریبی رفقا کو, ان کے حوالیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون سازی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ملک کے لیے, اس وقت عمران خان بے شک ہار جائیں, شہباز شریف بے شک ہار جائیں, لیکن ملک کو نہیں ہارنا چاہیے. ہمیں اس وقت جو ہے ملک جو ہے بہت بڑے انتشار کا شکار ہو سکتا ہے اگر یہی صورتحال رہی. تو ایک ہی حل ہے, وہ یہ وہی بات ہے کہ مقبول لیڈرشپ آتی ہے, وہ عوام کو جوڑتی ہے, ان کو تیار کرتی کہ جی آپ قربانی دیں, اور لوگ پھر اس اعتماد سے قربانی دیتے ہیں کہ جو کالی رات ہے نکل جائے گی, اس کے بعد یقیناً ایک سنہری صبح بھی ہوگی ہمارے لیے. لیکن وہ اس حکومت کے ساتھ, پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ, کیونکہ آپ دیکھیں تو صورتیں تو دیکھیں وہاں پر کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ جناب لوگ کیوں پریشان ہیں. جو عوام نکلی ہے عمران خان کی محبت سے زیادہ وہ اس کے رد عمل میں نکلی ہے کہ جن لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ہے. تو یہ بات میرے خیال میں ہمارے اداروں کو بھی پتا ہے, اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں بہتری کی امید کرنی چاہیے, لیکن بہتری کی امید کتنے دنوں لگا کے بیٹھے رہیں گے, یہ کوشش کرے گی, اپنا کردار ادا کرے گی. ثنا بچہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں, ایک لمحے کو مان لیا جائے کہ خان صاحب ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, یہ بھی مان لیا جائے کہ پولیٹیکل ویژن ان کے پاس نہیں ہے, یہ بھی مان لیا جائے کہ ان کے پاس مقبولیت نہیں ہے بقول وفاقی حکومت, تو پھر وفاقی حکومت بیک ڈور رابطے کن بنیادوں پہ کر رہی ہے, کن خدشات پہ کر رہی ہے, ان کے سامنے منظرنامہ کیا؟ لیکن پہلے تو اوریہ مقبول جان صاحب نے اگر مجھے کمپلیمنٹ دیا تو شکریہ, لیکن میرا خیال ہے وہ تھوڑا تنزیہ کہہ گئے کہ میں ذہین ہوں, تو سوری اوریہ صاحب اگر آپ کو برا لگا. میری ذہانت کا میں نے بالکل استعمال نہیں کیا, نہ میں کرنا چاہتی ہوں. میں بے وقوف اور کم فہم اچھی ہوں سر, آپ بہت زیادہ آپ ذہین ہیں, میں تو ظاہر نہیں, مجھے بہت ساری چیزوں کا پتا. لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ بھٹو جو صاحب بہت پاپولر تھے, ان کو پھانسی ہوئی, ان کا نام ایک ایف آئی آر میں کٹا, ان کو پھانسی ہوئی. اور نواز شریف صاحب بہت پاپولر تھے, لیکن وہ ایک ان کے اوپر ایک جو ہائی جیکنگ کا کیس ہوا, اس کے بعد ان کو کٹہرے میں بھی لگایا گیا, اس کے بعد ان کو جدہ بھی بھیجا گیا. پاپولر تو بے نظیر صاحب بھی تھے جن کو مار دیا گیا. تو پاپولر لیڈر تو بہت آتے ہیں. یہ مجھے بتا دیجیے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی وجہ واقعی, اگر آپ ایک دو منٹ کے لیے سوچیں, اور میں کیونکہ ذہین ہوں تو میں سوچ لیتی ہوں, اور یہ مقبول صاحب مجھ سے زیادہ ذہین ہے, اگر مجھے تھوڑا سا بتا دیں ان کی پاپولیرٹی کس چیز پر بیس کرتی ہے کہ مجھے کیوں نکالا, اور امریکہ کے خلاف تھا, اور وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی, اس پر بیک ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں تو با اختیار وزیر اعظم ہی نہیں تھا, وہ اس سے پیچھے ہو گئے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ باجوہ صاحب کو ہم ایکسٹینشن دے دیتے ہیں, پھر وہ کہتے تھے کہ جی ہم باجوہ صاحب سے بہتر کوئی جمہوری ہے ہی نہیں جنرل. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مجھے بتا دیں پاپولیرٹی کس بنیاد پہ عمران خان صاحب کی؟ یہ کہ وہ مطلب وہ ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ایک ریلیجن کارڈ کھیل گئے, اور اس کے بعد اہدنا صراط المستقیم بھی کہہ دیتے, ہدایت بھی مانگ لے کیونکہ تیرے ہی آگے جھکتے ہیں اور تجھی سے ہدایت بھی مانگتے ہیں. تو عمران خان صاحب جھکتے تو ہیں, ہدایت بھی اگر طلب کر لیں تو اللہ ان کو ہدایت بھی دے گا, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتری بھی کرے گا. دوسری بات کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی گراف جو ہے, اگر تو وہ اس بنیاد پہ ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن ہے تو جھوٹ ہے, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن نہیں ہے. اگر تو ان کی پاپولیرٹی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اینٹی امریکہ پوزیشن ہے تو وہ بھی نہیں ہے, انہوں نے پی آر فرمز ہائر کی نہیں, ابھی وہ سب کچھ بہتر کر رہے ہیں. اچھا, اگر ان کی پاپولیرٹی اس بنیاد پر ہے کہ ہمیں جو ہے میں بہت بڑے بڑے جلسے کر سکتا ہوں, میں اتنے سارے نعتیں گانے سنگرز یہ سب بلا سکتا ہوں اور اتنے بڑے بڑے جلسے کر سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے, پھر ووٹ دے دیں ان کو, لے آئے پارلیمنٹ میں. پھر وہ نکل کے کیوں گئے تھے پارلیمنٹ سے؟ اپنے آپ کو خود انہوں نے اپنا قد کاٹ کم کیا ہے, کسی نے نہیں کیا. ان کو کسی نے نامنظور نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ کو خود نامنظور کیا ہے. وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے, ان کے پاس حق ہوتا, وہ چیف کو چوز کرنے میں بھی حق حاصل تھا ان کو, اور بھی چیزوں میں حق حاصل ہوتا, الیکشن کال کرنے میں بھی حق حاصل ہوتا. ایک آدمی نہ پارلیمنٹ میں ہے, نہ وہ مانی بھی, نہ وہ آئینی اپوزیشن لیڈر ہے, نہ وہ اپوزیشن ہے. ساری باتوں کو میں مانتا ہوں, میں تسلیم کرتا ہوں ثنا بچہ صاحبہ. میرا سوال پھر سے وہی ہے کہ اگر ان کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے تو وفاق پھر کسی فریق کے ذریعے ان کے ساتھ مذاکرات کس خدشے کے پیش نظر کر رہا ہے؟ نہیں جی, کوئی خدشہ نہیں ہے, کوئی خدشہ نہیں ہے, پلیز اس بات کو سمجھ لیجئے. یہ سب آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا, اس میں سے کوئی چیز سچی نہیں ہے. اس ملک میں پچھلے جو 6-8 ماہ سے ہو رہا ہے نا, جو دکھائی دیتا ہے وہ نہیں ہے. دس از اے اسموک اسکرین. آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ اس وقت ملک میں ایک نئے چیف کی تقرری ہو چکی ہے, وہ کل سے چارج لیں گے, آج الوداعی ملاقات ہو چکی ہے. ناؤ گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس.
اب پتا ہے جی ہم نے یہ اپنی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کرنی ہے. اب عمران خان صاحب ایک نیا واویلا مچا رہے ہیں, وہ مچاتے رہیں گے. پالیٹکس اسی کا نام ہے, مگر اس ملک میں اس وقت جس طرح کی پالیٹکس ہو رہی ہے اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. مطلب آپ یقین کیجئے, جو بینکس میں پیسے نہیں ہیں, جو لوگوں کو اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ, ہمارے جو اپنے بینک میں ہمارے پیسے پڑے ہیں وہ ہمیں کل کو نہیں ملیں گے. آپ نے اتنا ہیجان پیدا کر دیا. اگر عمران خان صاحب مخلص ہے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے مخلص ہیں, تو وہ یہ بند کریں, وہ بیٹھیں آ کے پارلیمنٹ میں, وہ پہل کریں, وہ کہے چور ڈاکو کے ساتھ بات نہیں کرنی, اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے. تو بھائی کس سے بات کرنی ہے؟ اللہ اور آپ کے درمیان تو معاملہ طے ہو جائے گا, لیکن ملک میں تو معاملے طے کرنے پڑیں گے نا. وہ پاپولیرٹی سے آپ کو مل جائیں گے, پھر آپ کہیں گے جی ان کو ووٹ کیوں پڑ گیا, پھر آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اگر وہ مائنورٹی میں بھی آ گئے, یہ جو آج تک 13 جماعتیں ہیں, پھر بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ ملک چلے گا کیسے عمران خان صاحب؟ آپ کو بدلنا پڑے گا. اس وقت بہت برے ہیں سب لوگ, یہ 13 جماعتیں چور ہے, ڈاکو ہے, صادق نہیں ہے, امین نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب آپ بھی تو ڈفرنٹ نہیں ہیں. آپ بھی تو وہی, سب کچھ آپ کا کھل کے سامنے آ گیا, آپ کتنے صادق ہیں اور کتنے امین ہیں. تو اس لیے معذرت کے ساتھ یہ مورل ہائی گراؤنڈ سے نیچے اتری ہے. ہم سب, آپ لوگ سب اس حمام میں ماشاءاللہ برہنہ ہے, آپ ایک جیسے ہیں. آپ بیٹھ کے بات کریں, اس ملک کو چلنے دیں. جب تک یہ ملک چلے گا آپ کی سیاست چلے گی, یہ ملک نہیں چلے گا تو آپ کی سیاست بھی نہیں چلے گی. عمران خان صاحب ملک توڑنے سے لے کر آج اسمبلیاں توڑنے تک آ گئے ہیں. مجھے تو کبھی یہ لگتا ہے ہمارا سر توڑنے میں بھی آ جائیں گے, اس کے بعد کہیں گے جی اب میرا دل ٹوٹ گیا تو سب کا دل بھی توڑ دو, ملک بھی توڑ دو. پچھلے 8 مہینے سے ملک میں جو ہو رہا ہے وہ کچھ بھی سچ نہیں ہے. آگے بڑھنے کے لیے خان صاحب کو اقدامات اٹھانا ہوں گے, خان صاحب کو نرم گوشہ اختیار کرنا ہوگا. یہی بہتری کی سمت کے لیے بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے. لیکن کیا خان صاحب یہ قدم اٹھائیں گے یا کوئی اور اٹھائے گا؟ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد دیں گے اور یہ صاحب کی اس پر رائے جانیں گے. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین بریک سے پہلے جس طریقے سے ثنا بچہ صاحبہ یہ رائے رکھ رہی تھیں کہ تمام ایک ہی جیسے ہیں اور تمام کو پھر مل بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے, کیا تمام ایک جیسے ہوتے ہیں یا پھر ان کے اندر فرق کیا جا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ برے اور کم برے میں سے کوئی انتخاب کیا جائے گا, یا پھر اگر کوئی برا ہے تو وہ برا ہے, وہ کم ہے یا زیادہ ہے, برا ہے. اچھائی کی تلاش کے لیے اگر ہم نکلیں گے تو پھر کون سا رہنما ہمارے سامنے ہوگا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے, لیکن شاید اس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو. تو موجودہ حالات میں ہمارے پاس پھر گزارا کس پہ ہے؟ ہم نے ان حالات سے باہر نکلنا ہے تو کس کی طرف دیکھنا ہے؟ اس کے لیے اگر ان سب کو بٹھانا ہے تو پھر کس کو آنا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اور یہ صاحب جس طرح ثنا بچہ صاحبہ رائے رکھ رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ اگر دونوں سیاسی فریقین بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں, میں نے جو مثال دی اور میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں, اگر نہیں ہو رہے تو ہونے چاہیے تو کون کروائے گا؟ جس نے کروانے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں. اگر وہ اے پولیٹیکل رہے تو پھر کدھر جائیں گے؟ دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں کہاں ہوتا ہے, کیا کانگریس اور بی جے پی کو ایک ٹیبل میں بٹھایا جاتا ہے؟ کیا ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ ایک پبلک میں ایک جگہ پہ آتے ہیں؟ 7 دفعہ ڈیفالٹ کیا برطانیہ, کون سی پارٹیز؟ آپ ڈیموکریسی, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, میں کون ہوتا ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا؟ اور ایک بات یاد رکھیں, پاپولیرٹی کی بات ہوتی ہے جب آپ جانے لگتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو جس وقت اس ملک سے گیا تھا نا 1977 میں, اعتزاز آصف اس کو چھوڑ چکا ہوا تھا, حنیف رامے جیل میں تھا, غلام مصطفیٰ گھر کے ساتھی جو تھے وہ سارے کے سارے اس کے وقت وہ مسنگ پرسن تھے, وہ خط چھوڑ گئے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ جلوسوں میں ہوتے تھے. اس ملک کے ہر گلی کوچے میں مٹھائی بٹی تھی جس نے وہ گیا تھا. وہ بات کی بات ہے کہ آگے جا کے پھر اس نے ری گین کیا, لیکن جس وقت نواز شریف 2 دفعہ گیا ہے, بے نظیر نے مٹھائی بانٹی, بے نظیر گئی, نواز شریف نے مٹھائی بانٹی, سب نے گلیوں کوچوں میں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ان کے جانے میں اور عمران خان کے جانے میں آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا؟ اگر آپ وہ واقعی فرق نہیں محسوس نہیں ہوتا پھر تو آپ آبجیکٹو نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی عمران خان کی نہیں ہے, 75 سال کے روٹن سسٹم کی پاپولیرٹی ہے. عمران خان بیچ سے نکل بھی جائے تو لوگ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, وہ نہ بھی ہو تب بھی لوگ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اینٹی امریکہ سٹانس. اینٹی امریکہ سٹانس کیوں ہے؟ 20 سال لوگوں نے امریکہ کا دیکھا نہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ 70,000 بندے مر گئے. ہم نے پرو امریکہ رہنے کی وجہ سے, ہم نے پرو امریکہ مشرف نہیں دیکھا کہ ساتھ کے ساتھ باتیں مان کے ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہم نے دیکھا نہیں کہ ہمارے کیسے گھر, ہمارے آگ لگی ہماری. لوگوں کو پتا ہے, اتنے بیوقوف نہیں ہیں, میری طرح وہ نہیں ہے. تو ہم کیوں کہتے ہیں یار اس کو بٹھاؤ, اس کو بٹھاؤ؟ دنیا میں کس جمہوریت میں ہوتا ہے کہ بٹھاؤ؟ کیا مہاتر محمد اور انور ابراہیم اکٹھے بیٹھے ہیں کبھی آ کے کہ بٹھاؤ یار ملک تو دیوالیہ؟ ابھی کرائسس میں تھا,
ملائیشیا انہوں نے کہا کہ چین سے امداد مانگیں, ہمارے $110 بلین جو ہے وہ چین ہمارا مہاتما محمود وہاں جا کے تقریر کر کے آ گیا, کر گیا. انہوں نے کہا دونوں کو بٹھائیں. عجیب و غریب ہماری اسٹیبلشمنٹ میں سوچ ہے, ہم بٹھائیں گے اور سارا ہر بندہ ماسٹر بنا ہوا ہے, تم بدلو گے تو ہم تم کو لیڈر مانتے ہیں, تم نہیں بدلو گے تو تم تو اس قابل ہی نہیں ہو. وہ بھائی لوگوں کو سوچنے دو. یہ لوگ جو ہیں, جو 8 کروڑ ووٹر ہیں, یہ 12 کروڑ ووٹر ہیں, ان کے پاس 19 کروڑ موبائل ہیں, وہ روز دیکھتے ہیں, ان کو پتا ہے, وہ باشعور لوگ ہیں. کیوں اس کو فیصلہ کرنے نہیں دیتے ہو؟ 4 مہینے بعد جو ہارنا ہے تو آج 4 مہینے پہلے ہار جاؤ, ملک ٹھیک ہو جائے گا. عامر صاحب, اور یہ سب جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ دونوں کو بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دونوں کو نہیں بٹھاتے, ٹھیک ہے, علیحدہ ہی رہنے دیتے ہیں. فیصلہ تو وفاقی حکومت نے کرنا ہے گھر جانے کا, وفاقی حکومت فیصلہ نہیں کرتی تو پھر عام عوام کے ہاتھ میں فیصلہ کس طریقے سے آئے گا؟ خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی یا کوئی اور طریقہ بھی آپ کی نظر میں ہے؟ دیکھیں, عمران خان خود اس طرح کے انتشار سے بچنا چاہتے ہیں, جبھی انہوں نے دھرنے کی سیاست نہیں کی, انہوں نے جا کے احتجاج نہیں کیا. دوسری بات میں پھر سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بہت سارے پاکستانیوں کی جو امیدیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں کہ غالباً اب جب نئی قیادت آئے گی پاک فوج کی تو اس معاملے کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریے. بہت اہم ہے, کیونکہ پاکستان کی ریاست سسٹین نہیں کر پائے گی اس طرح کی مسلسل مہازاری. ہم نے 7 ماہ ضائع کیے ہیں, پاکستان نے 7 ماہ کھو دیے اپنے اس مہازاری کے چکر میں, اور اس کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان کو ہٹایا گیا اور ان کے مقابلے میں جس طرح کی قیادت آئی. اچھا, ہمیں ایک اور بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے جو مخالفین ہیں ان سے بیٹھ کے بات چیت نہیں کرتے اور وہ روایتی سیاستدانوں کی طرح جو ہے وہ اتفاق رائے کی بات نہیں کرتے. بات یہ کہ جو ایک روایتی ذہن کو ان میں کمزوریاں نظر آ رہی ہیں وہی اس شخص کی سب سے بڑی طاقت ہے, اور اسی وہ جو ان کا ہے نا کہ میں بقول ان کے جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ بدعنوان لوگ ہیں, میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں بات نہیں کروں گا. عمران جب یہ کہتے ہیں تو وہی ان کا جو اینٹی کرپشن نیریٹو ہے, ان کے جو پیروکار ہیں اسی چیز کے دیوانے ہیں. اور اگر عمران خان باقی روایتی سیاستدانوں کی طرح اگر ہو جاتے ہیں پھر تو مطلب ان میں اور باقیوں میں فرق نہیں رہے گا. آخری بات میں جملہ کہوں گا کہ مارگریٹ تھیچر کا مجھے ایک بڑا مشہور مقولہ یاد آ رہا ہے اتفاق رائے کے حوالے سے نا, جو بھی اولیاء صاحب بھی کہتے کہ ہم بٹھا تو نہیں سکتے مخالفین کو. انہوں نے کہا, ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ اتفاق رائے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا, اس نے سوال کیا کہ will I stand for consensus. پھر ان کا جواب یہ تھا کہ it always consensus always leads to weak decisions. ہمیشہ اگر آپ کو کمزور فیصلے کرانے ہو تو آپ سب 72 لوگ بیٹھ جائیں اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو واقعی کوئی فیصلہ ہو, وہ عجیب و غریب ٹیڑھا میڑھا سے فیصلہ ہوگا. تو بات یہ کہ جو بھی پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ ایک مضبوط حکومت آئے, ایک مقبول حکومت آئے تاکہ وہ مشکل فیصلے کر سکے اور پاکستان کو مضبوط اور طاقتور ریاست بنانے کی طرف لے کے جا سکے. اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس مضبوط لیڈرشپ نہیں ہوگی. ایسے لیڈرز جو خود بیچارے مطلب ہے روایتی ان کے وہی خیالات ہیں, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے دینے کے لیے, ان کے پاس صرف اپنی کرپشن کو بچانا ہے, اپنی خاندان کی ٹرف کو بچانا ہے, بزنس کو بچانا ہے, اپنی سیاست کو. دیکھیں واحد لیڈر ہے عمران خان جو کہتے ہیں نا, فرق کیا ہے؟ آخری جملہ, فرق یہ کہ عمران خان واحد وفاقی لیڈر ہے جو کراچی سے لے کر خیبر تک ہر ایتھنک گروپ, ہر لسانی گروہ کے لوگ اس کے پیروکار ہیں. وہ پنجاب کا لیڈر نہیں ہے, وہ سندھ کا لیڈر نہیں ہے, وہ خیبر پختونخوا بلوچستان کا نہیں ہے, وہ پاکستان کا لیڈر ہے. وہ مخاطب بھی ہوتے, یہ نہیں کہتے کہ سندھیوں میری بات سنو, مہاجروں میری بات سنو, پنجابیوں میری بات سنو, وہ کہتے ہیں پاکستانیوں میری بات سنو. یہ اتنا بڑا فرق ہے جو میرے خیال میں, اور اس وقت کوئی اور لیڈرشپ, ایک زمانے میں بے نظیر کو کہا جاتا تھا وفاق کی زنجیر, آج اگر کوئی وفاق کی علامت ہے تو عمران خان ہے اور کوئی آپ کا پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ثنا بچا صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں مضبوط حکومت کے لیے مضبوط فیصلے, وہ مضبوط فیصلے کیا اس وفاقی حکومت سے ہم اس کی امید لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب حکومتوں کو گھر بھیجا گیا ہے جو عوام کے ووٹ سے آتی ہیں, تو جب ان کو گھر بھیجا گیا تو کسی کے دل میں درد کیوں نہیں جاگا؟ اور یہ مقبول جان صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے عدم اعتماد کے بعد ان کے جو رویہ ہے یا ان کے جو دل میں درد اٹھ رہا ہے, اور عمران خان صاحب کا جو رویہ رہا ہے, کیا وہ فیئر ہے؟ کیا وہ غلط تھے تو وہ چلے گئے اور یہ بالکل ایماندار صادق ہیں, امین ہیں, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور ان کے لیے ہمیں نہیں, اور یہ کہاں سے آئیں گے, لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ جب آپ 10 سال کے پلان بنا کے لاتے ہیں, لوگوں کو برجمان کرتے ہیں, مسلط کرتے ہیں ہمارے سروں پہ, تو ہمیں لیڈرشپ کہاں سے ملے گی؟ پھر ہمارے پاس یہی گیون فیو آپشنز رہ گئی ہیں. اچھا ثنا صاحبہ, ایک آخری سوال ہے اسی سے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی جو فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ مستقبل میں بھی دیکھنے کو ملے گا؟
دیکھیں جب تک عمران خان صاحب اسی طرح سے کرتے رہیں گے میرا خیال ہے پوزیشن مستحکم رہے گی. تو عمران خان صاحب کو پوری فل انویٹیشن ہے, پلیز عمران خان صاحب یہی ہے جان کی کیفیت رکھیے تاکہ ادارے دور ہی رہے اور یہ پولیٹیکل ہی رہے. اور کوشش ہو تو علی وزیر صاحب کے لیے بھی آواز اٹھائیے, محسن داوڑ صاحب کے لیے بھی آواز اٹھائیے, ہم آپ کے لیے اعظم سواتی کے لیے آواز اٹھائیں گے. آپ جو کام آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیے ہم آپ کے ساتھ غلط نہیں ہونے دیں گے. آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج عمران خان صاحب ایک جمہوری لیڈر ہونے کا اقرار کریں. میں آن ایئر کہہ رہی ہوں آئی ول جوائن پی ٹی آئی, لیکن عمران خان صاحب میں اتنی رتی بھر جمہوریت نہیں ہے, نہ ان کے رویے میں, نہ ان کی سوچ میں, نہ ان کی سیاست میں. اور یہ سب آخری کمنٹس کوئی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی ہنس آپ نے بہت فیس ہے الگ سے. نہیں, آپ نے مزے کی باتیں کی ہیں, آپ نے مزے کی باتیں کی ہیں, بہت مزے, آئی انجوائڈ اٹ, بہت مزے کی باتیں کی ہیں اور اتنی شاندار واقعی بات ٹھیک ہے. اللہ کرے کہ ثنا بچہ صاحب جو کہہ رہی ہیں اور واقعی اور بات ایک بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے محسن داوڑ کی بات کی. باقی ہم تو بلوچستان کے لیے اس وقت سے لکھتے آ رہے ہیں جب مشرف تھا, جب کسی کو بہتری کے امکانات ہونا چاہیے. تمام اگر جو دعوے کرتے ہیں ان دعووں کی برابری ان کو اقدامات بھی کرنے چاہیے, عمل بھی ویسا دکھائیے. بصورت دیگر یہ جو عوام ہے یہ آپ سے متنفر ہو جائیں گے, پھر کیا کریں گے. بہت شکریہ عاریہ صاحب, ثنا بچہ صاحبہ اور عامر ضیاء صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.